अस्सलाम वालेकुम, मैंने वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका आज का दिन बहुत प्लेजेंट गुजरेगा। सो जनाब, जहाँ हम दिन प्लेजेंट गुजरने की बात करें वहाँ पर ज़रा ये जानते हैं कि मौसम कितना प्लेजेंट रहेगा। अगर हम इस वक्त लाहौर के दर्जा हरारत की बात करें सो इट्स 27 डिग्री सेंटीग्रेड और आज बारिश का एज सच कोई इम्कान नहीं, लेकिन कल जो है वो बारिश एक्सपेक्ट की जा रही है लाहौर में, गिरदो नवाह में। इसके साथ साथ अगर हम KPK की बात करें, आज़ाद कश्मीर की बात करें, वहाँ पर वक्फे से बारिशों का सिलसिला भी जारी है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर शदीद बारिशों के बायस जो है वो सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। सो अल्लाह ताला हमारे पूरे मुल्क को अपनी अमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। बारिशें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन बारिश जो है हमेशा मैं तो दुआ करती हूँ कि रहमतों की बारिश हो, ज़हमत की बारिश ना हो। सो कल लाहौर और गिरदो नवाह में बारिश के इम्कानात भी वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं। वेदर के हवाले से ये अपडेट थी। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, जब हम सोलर पैनल्स की बात करते हैं ना, तो सोलर पैनल्स आजकल बहुत एक्सपेंसिव होते चले जा रहे हैं और हमारा तो ये डायलेमा है कि जैसे जैसे जिस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ता है, लोग जो हैं उसकी तरफ माइल होते हैं, तो चीज़ें जो हैं बजाय इसके कि उनमें प्राइस में डिक्लाइन हम देखें, प्राइस जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। सो जनाब, सोलर पैनल की जगह सोलर पेंट की इंतहाई सस्ती टेक्नोलॉजी जो है वो मुतारिफ़ करवाई गई है। इस टेक्नोलॉजी से होगा क्या कि एक पेंट किया जाएगा एक वॉल पर जिस पर सूरज की किरणें जो हैं वो पड़ेंगी और इस सोलर पेंट से जो है वो सोलर पैनल का काम लिया जा सकता है। इस पेंट के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये इंतहाई सस्ती और बहुत ही आसान तरीका है एनर्जी तवानाई हासिल करने का। इसमें लागत बहुत कम आएगी। अभी तक जो एक लूप होल आ रहा है, जहाँ पर एक छोटा सा मसला आ रहा है, वो ये है कि आम सोलर पैनल पर जब एनर्जी सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो 20% तक उसको यूटिलाइज़ करता है। इसको अगर हम देखें इस नई टेक्नोलॉजी को, तो यहाँ पर 8% के करीब जो है या 8 से 10% के करीब जो है वो पैदावार जो है वो तवानाई की होती है और फिर सर्किट लगाना पड़ता है जिससे कोई भी इंडिविजुअल जो है कहीं पर भी एनर्जी को, तवानाई को इस्तेमाल कर सकता है। सो ये थोड़ा सा फ़र्क है कि कहाँ पे एक 20% और कहाँ पे 8 से 10% तवानाई जो है वो आपको मिल रही है। लेकिन ऑब्वियसली जैसे जैसे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, इसमें और इनोवेशंस आती जाएंगी, चीज़ें ज़्यादा आसान होती जाएंगी। लेकिन ये टेक्नोलॉजी बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है कि आप सिर्फ एक पेंट करें, ख़ास किस्म का ये पेंट है, इसमें कुछ ऑब्वियसली चीज़ें ऐसी इस्तेमाल हुई हैं जिसके बाद आप उस ख़ास दीवार को जब उस पर सूरज की किरणें पड़ेंगी तो आप उसको सोलर पैनल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो जनाब, ये तो थी हमारी आज की टॉप स्टोरी। आगे बढ़ेंगे और आज के शो के हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। शो में आज सबसे पहले हम बात करेंगे मोटापे पर। मोटापा, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं और इसके लिए रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं। मज़ीद आगे बढ़ेंगे। आबादी में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। बढ़ती हुई आबादी कहीं ज़्यादा तेज़ी से मुल्की वसाइल को भी हड़प कर रही है। मुस्तकबिल में इसके असरात ख़तरनाक हद तक साबित हो सकते हैं। इसको भी आज हम देखेंगे। मिल्लत एक्सप्रेस वाक़े को हम डिस्कस करेंगे। खातून के मुबैना तौर पर गिर कर जाँ बहक होने का ये मामला है। अब तक जो तहकीकात हुई हैं उसमें क्या बात सामने आई है, इसको देखेंगे। मज़ीद आगे बढ़ेंगे। अली ज़ैदी साहब ने अपनी बेटी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलाज़त पर बड़ा शोर शराबा किया है और ये वही अली ज़ैदी साहब हैं जो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे तो जनाब ये ख़ुद भी बड़ी गालम गलोच किया करते थे। सो इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि आज अगर इन्होंने अपनी पार्टी तब्दील की है, सो उस पार्टी तब्दील करने के बाद जो है ये क्यों इस पर इतना चिल्ला रहे हैं जबकि आज से पहले ये ख़ुद इस चीज़ का हिस्सा थे। आखिर में अनफॉर्चुनेट वाक़या, कमसन बच्चे से बदफेली के मुकदमे में नामजद मुलज़िम के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसीक़ कर दी गई है। तांदियावाला का ये वाक़या है, 12 साला ये बच्चा था। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। राइट नाउ इट्स अ हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट जिसमें हम बात करने जा रहे हैं आप सबकी सेहत को लेकर। तो जनाब, जब हम बात करते हैं मोटापे की,
موٹاپا اس کے ملٹیپل ریزنز ہوتے ہیں. بعض لوگ اپنے کھانے پینے کی وجہ سے, اپنے لائف سٹائل کی وجہ سے, لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی کی وجہ سے ویٹ پٹ آن کر لیتے ہیں. خواتین نارملی جو ہیں پریگننسی کے بعد, شادی کے بعد ویٹ بہت زیادہ پٹ آن کر لیتی ہیں. کچھ سرجریز ایسی ہوتی ہیں جس کے بعد انسان, یا کچھ ادویات بھی ایسی ہوتی ہیں, کچھ اسٹیرائڈس پہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا ویٹ جو ہے وہ گین ہونے لگ جاتا ہے. اور اسی طرح سے کچھ لوگوں میں جینیٹکس میں, یہ جینز میں چیز یہ دوڑتی ہے. لیکن موٹاپا کس طریقے سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو بنج ایٹنگ کی عادت ہے اس کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں, یہ آج ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ لیپروسکوپک سرجن پروفیسر ڈاکٹر راشد سراج صاحب شو میں موجود ہیں. پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, اوبیسٹی, موٹاپا جو ہوتا ہے یہ کن وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں رخمہ, کئی وجوہات تو آپ نے خود ہی بتا دی ہیں. مطلب مینلی تو اس میں ڈائٹ ہے, اوور ایٹنگ ہے. اچھا جو چیزیں کچھ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو نہیں پتہ, اور وہ ہے ہارمونل. ہارمونل ایسی چیز ہے جو خاص طور پہ خواتین میں, جس میں پولیسسٹک اوویرین ایک ڈیزیز ہم کہتے ہیں, اس کی وجہ سے ینگ ایج میں بچیوں میں بہت موٹاپا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا اکثر ہمارے پاس پیشنٹس آتی ہیں, وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب ہم تو اتنا کھاتے بھی نہیں ہیں اور پھر بھی یہ ویٹ, مطلب ہم تو پانی پیتے ہیں تو ہمیں ویٹ لگ جاتا ہے. تو جب ہم ان کے ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس میں ہارمونل پرابلم آتی ہے. اب اچھی بات اس میں یہ ہے کہ اگر ہم ان کے ان ہارمونل پرابلمس کو ایڈریس کر لیں تو ان کا موٹاپا ایڈریس ہو جاتا ہے. تو یہ ایک مس نومر ہے کہ یہ صرف ڈائٹ سے ریلیٹڈ ہے. پھر مطلب ایک ڈائٹ ہو گیا, اوبویسلی ہماری سوسائٹی میں اور خاص طور پہ لاہوریوں کا ایک تو خاص کہتے ہیں کہ جی یہ کھاتے بھی زیادہ ہیں, اور تو اس میں تو ڈائٹ کا میجر چنک ہے. پر اس کے علاوہ ہارمونل اور جینیٹیکلی بھی آپ دیکھیں گے کہ جن کی فیملی میں یہ اوبیسٹی رن کر رہی ہے اس میں زیادہ لوگ جو ہے نا موٹاپے کا شکار ہوں. اچھا یہ جو آپ ہارمونل پرابلم کہہ رہے ہیں, یہ کیا خواتین میں ہی ہارمونل ایشوز زیادہ ہوتے ہیں یا مردوں میں بھی ہارمونل ایشوز؟ خواتین میں کمپیریٹیولی زیادہ ہوتے ہیں. میلز میں بھی اگر فیمیل ہارمونز ڈومینیٹ کر جائے, مطلب جو کئی لوگوں میں کرتے تو اس میں موٹاپے کی ٹینڈنسی زیادہ ہو جاتی ہے, یا ان کے جو میل ہارمونز ہیں ان کی مقدار باڈی میں کم ہو جائے تو اس میں بھی اوبیسٹی ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. یہ ہارمونل امبیلنس کس نوعیت کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے موٹاپا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پہ یہ جو فیمیل میں پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز ایک ہم کہتے ہیں کہ جس کے اندر سسٹ بن جائے, اس کی وجہ سے موٹاپا زیادہ ہوتا ہے. اس میں فیمیلز میں ہارمونل امبیلنس ہو جاتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہمارے جسم کو جو ہارمونز ہیں ان کو بیلنس رکھنا ہے. اب وہ کیوں ہو رہا ہے آج کل؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے جو بچے یہ باہر سے بہت زیادہ جنک فوڈ لے رہے ہیں, خاص طور پہ یہ جو فارمی چکن ہے. اب فارمی چکن میں اسٹیرائڈس استعمال ہوتے ہیں. اوبویسلی یہ اس لیے یہ دو چکنز کی جو فارم ہوتے ہیں, ایک دیسی اور ایک فارم. اب وہ چونکہ اب آپ نوٹ کریں گے کہ اب یہ جو نئی جنریشن ہے اس میں ہوٹلنگ کا, منچنگ کا, لیٹ نائٹ منچنگ کا, یہ ہوم ڈیلیوریز کا, فوڈ پانڈاز, یہ ساری چیزوں نے یہ ایڈ آنس کیا. اوپر سے یہ کووڈ آ گیا. کووڈ کے بعد اب میں اپنے اگر انالائز کروں فار دا لاسٹ 15-20 ایئرس, تو یہ پچھلے 5 سالوں میں موٹاپے کی ہماری سرجریز میں بھی اضافہ ہوا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ رہی ہے کہ کووڈ نے ایک لائف سٹائل ہی چینج کر دیا. لوگوں نے گھروں میں رہنا شروع کر دیا, باہر جانا کام کر دیا. اچھا وہ انہوں نے اڈیپٹ کر لیا. اب وہ بچے جو اس ٹائم پہ گھروں میں رہے وہ گھروں میں ہی رہتے ہیں. فزیکل ایکٹیویٹیز کم کر دی, باہر سے کھانے شروع کر دیے, گھر میں کھانے آنا شروع ہو گئے, اور جو یہ آرٹیفیشل فوڈز ایڈ ہو گئے ہیں اس میں اسٹیرائڈس ہیں. اب وہ بچیاں جو ینگ بچیاں کالج اسکول میں جا رہی ہیں, وہ جب وہ اسٹیرائڈس والی غذا لے رہی ہیں ان کو وہ پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز ہو جاتی ہے. اچھا ویسے میں یہ سن کے حیران ہوئی ہوں کہ غذا میں بھی اسٹیرائڈس کا استعمال بالکل غذا میں اسٹیرائڈس ہیں. غذا میں یہ جو فارمی چکن ہے یہ تو دیکھیں ان کی تو نرشمنٹ اس چیز کے اوپر ہے, اور چونکہ ہم ایک دم چیزوں کو انہانس کرنا چاہتے ہیں, فوڈ کو بھی مطلب فوراً مارکیٹ میں لانچ کرنا چاہتے ہیں, اب وہ یہ سب سے بڑی پرابلم ہے. اب میں نے پچھلے کچھ عرصے میں بڑی ینگ بچیوں میں لائک 15 سے 20 کی ایج میں ایکسٹریم اوبیسٹی دیکھی ہے, زیادہ فیمیلز میں. مطلب بچی ہے 15 سال کی, ویٹ ہے 160 kg 170 kg. اس کے پیرنٹس سے پوچھیں, کہتے ہیں جی تو بچے خود ہی آرڈر کر دیتے ہیں, خود ان کے آ جاتے ہیں. پیرنٹس کا بھی کنٹرول تھوڑا سا کم ہو گیا بچوں کے اوپر. مطلب ایزیلی ایکسیسیبل ہے فوڈ, وہ کرتے ہیں اور پھر اس میں ان کی کریونگ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو دس از اے ویشیس سائیکل. یہ سائیکل چلتا رہتا ہے, کریونگ بڑھے گی, کھانا کھائیں گے, ہارمونل امبیلنس اور ہوگا اور کریونگ بڑھے گی. اچھا یہ صرف اوبیسٹی سے اس کا تعلق نہیں, اس سے پھر باقی
لیٹر آن سٹیجز میں بھی بہت پرابلم ہو جاتے ہیں. اب زیادہ جو پیرنٹس پریشان ہیں وہ اس لیے ہیں کہ بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی. دیکھیں سوشل ایشوز شروع ہو جاتے ہیں, پھر ڈپریشن, سائیکیٹرک ایشو, انگزائٹیز, پھر وڈرال فرام دا سوسائٹی, یہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں. اس لیے سجیشن یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ارلی ایج میں ان کا ویٹ مینیج کریں انسٹیڈ آف اینڈنگ اپ ود ملٹیپل ڈاکٹرز, اور آپ کو پھر مختلف کبھی گائنیکالوجسٹ کے پاس جانا پڑ رہا ہے, کبھی آرتھوپیڈک. اچھا جس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے جی وزن کم کریں. گائنی کا ایشو ہوگا جی کنسیو نہیں ہوگا, شادی ہو گئی جی کنسیو نہیں کر رہے, آ جائیں گے جی وہ جائیں گے جی وزن کم کریں, پھر وزن کم کرنے کے لیے ہمارے پاس آ جاتے ہیں. تو اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ اپنے سامنے جب اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اوبیز ہو رہے ہیں, آپ انہیں دیر اینڈ دیر ایڈریس کریں. اچھا بچوں میں اب ارلی سٹیج پہ سرجریز جس سے ہم لوگ کرتے ہیں, جسے بیریاٹک سرجری کہتے ہیں, وہ بہت زیادہ ایڈوائزیبل بھی نہیں ہوتی کہ آپ ارلی سٹیج پہ ایک سرجیکل پروسیجر کرا لیں. اور جو ہماری سوسائٹی بیریاٹک سرجری جو کہ نارملی ویٹ اندر سے فیٹ نکالنے کے لیے ہوتی ہے, لوگ جو موٹاپا کم کرنے کے لیے سرجری کرواتے ہیں, از دس فار ایوری ون یا اس کے لیے بھی کوئی میرٹس ہوتے ہیں کہ آپ اس میرٹ اس کرائٹیریا پہ پورا اتریں تب آپ یہ سرجری کروا سکتے ہیں؟ اس میں ایک چیز ادھر کلیئر کر جاؤں کہ یہ جو فیٹ نکالنے والی سرجری ہے یہ بیریاٹک نہیں ہے. اچھا یہ لوگوں کا کانسیپٹ ہوتا ہے جی ہم لائپوسکشن کرا لیں ہمارا ویٹ کم ہو جائے. سو لائپوسکشن از ناٹ اے ویٹ لاس سرجری, اٹس اے باڈی کنٹورنگ سرجری. اس پہ ویٹ لاس نہیں ہوتا, اس پہ کوئی 1-2 کلو کا وزن کا فرق پڑ جائے گا, 3-4 کلو کا پڑ جائے گا, پر یہ باڈی شیپ اپ کرنے کے لیے ہوتی ہے. پر چونکہ یہ ایک مس نومر چلا رہے جی میں لائپوسکشن کرا لوں, اس سے ویٹ کم نہیں ہوتا. بیریاٹک تو پھر لوگ اتنی کیوں لائپوسکشن کرواتے ہیں؟ باڈی کو شیپ اپ کرنے کے لیے. کسی کی شادی آ گئی, اس نے کہنا ہے جی کہ میری باڈی تھوڑی سی ڈس شیپڈ ہوئی ہے تو میں اسے شیپ اپ کر لوں, اس لیے کروا لیتے ہیں. اور پروفیشنلی بھی کئی ایسے پروفیشن ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں, مطلب ہماری کلائنٹیج میں ایکٹریسز بھی ہوتی ہیں, ماڈلز بھی ہوتی ہیں, ان کو بھی ہوتا ہے. بٹ دیٹس ناٹ اے ویٹ لاس سرجری. تو ویٹ لاس کے لیے کون سی سرجری کی ہے بیریاٹک سرجری. اب بیریاٹک سرجری 2 ٹائپس کی ہے, ایک ہے میل ایبزارپٹیو, ایک ہے ریسٹرکٹیو. جس طرح نام سے پتہ چل رہا ہے ریسٹرکٹیو کہ اس میں آپ کا کھانا ریسٹرکٹ ہو جائے گا. یعنی اگر ایک انسان کی کیپیسٹی ہے کہ وہ دن میں یا ایک ٹائم پہ 2 روٹیاں کھا سکتا ہے, تو ہم ایسی سرجری کریں گے کہ اس کو ریسٹرکٹ کر دیں, اور وہ ایسے ہے کہ وہ 2 سے آدھی روٹی میں یا اس سے بھی کم میں شفٹ ہو جائے گا, اور اس کے بعد کیپیسٹی کم ہو جائے گی. اچھا دوسرے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں جی نہیں ہم نے اس طرح کی سرجری نہیں کرانی, ہم کھائیں گے سب کچھ پر ہمارا ویٹ کم ہو جائے, وہ ہے میل ایبزارپٹیو. اس میں ہم سرجیکلی جو میدا ہے اس کو ہم چھوٹی آنت سے جوڑ دیتے ہیں, تو وہ جو اس کی ایبزارپشن کے لیے جو پورے ایک انٹسٹائن کا میکنزم ہے اس کو آپ سمجھ لیں بائی پاس کرتے ہیں, اسے بائی پاس سرجری کہتے ہیں. تو اس میں وہ کھا تو نارملی لیتے ہیں, اور اس پہ سے جو کیلریز ہیں وہ ابزارب نہیں ہوتی, تو ایونچولی اس سے ویٹ لاس. کوئی نقصانات بھی ہیں؟ دیکھیں ہر سرجری کا نقصان ہے, میں یہ کہوں کہ اس سرجری کا کوئی نقصان نہیں. کسی میں وائٹامن ڈیفیشنسیز ہو جاتی ہیں, کسی جیسے یہ میل ایبزارپٹیو سرجری بائی پاس میں ڈائریا پیشنٹ کو لگ جاتا ہے, وامٹنگ رہتی ہے, تو obviously ان کے نقصانات تو throughout their life رہتی ہیں یا چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں کچھ لوگوں کو تو بالکل ہی کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا, پر وی ہیو کم اکراس دا پیپل کہ ایون ایسے بھی ہمارے پیشنٹس آتے ہیں جنہوں کسی نے دبئی سے کرائی ہے, کسی نے انگلینڈ سے کرایا, پاکستان واپس آئے جی اب وامٹنگ سیٹل نہیں ہو رہی, ریپیٹڈلی ہاسپٹلائزیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو obviously ان کے سرجری کے میرٹس اور ڈی میرٹس تو ہیں. اچھا ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے ڈاکٹر فرا صاحب, آپ کیا سوال کرنا چاہیں گی؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ شوگر اور یورک ایسڈ والے پیشنٹ کو کیا کھانا کھانا چاہیے؟ جی جی یورک ایسڈ اور شوگر والے پیشنٹ کو کیا کھانا چاہیے. اچھا ہم موٹاپے پر بات کریں, لیکن ڈاکٹر صاحب اچھا نہیں, وہ ڈاکٹر صاحبہ کا سوال اس لیے ویلڈ ہے کہ جو اس کو بیسیکلی ان سرجریز کو میٹابولک سرجریز بھی کہتے ہیں. میٹابولک سرجریز کا مقصد ہے کہ جو ڈائبٹیز ہے, اب ڈائبٹیز والا پیشنٹ جو ہے اس کو وہ لوگ آ کے بھی یہ سرجریز کرواتے ہیں, وہ اوور ویٹ بھی نہیں ہوتے, وہ اوبیز بھی نہیں ہوتے, پر یہ جو بیریاٹک سرجری ہے اب اس کو ایز اے ٹریٹمنٹ آف ڈائبٹیز بھی انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے. تو جو کھانے کی جہاں تک بات ہے, جو یورک ایسڈ کی بات کی ہے ڈاکٹر صاحبہ نے, اس میں یہ ہے کہ سبز پتے والی سبزیاں اوائڈ کریں, بیف مٹن اوائڈ کریں, ٹماٹر, پودینہ, بھنڈی, پالک, ساگ, یہ چیزیں اوائڈ کریں. اچھا اب کھائیں, یہ بھی موٹاپے کا باعث یہ موٹاپے کا باعث ہے اور ڈائبٹیز اور یورک ایسڈ کو بڑھا دیتے ہیں. اچھا اب جو ہم ڈائبٹیز کے حوالے سے obviously ساروں کو پتہ ہے میٹھا کم کرنا ہے.
اپنی لائف سٹائل کو بہتر کریں. ڈائبٹیز میں ہم یہ کہتے ہیں کہ 3 Ds کا رول ہے, ڈائٹ, ڈرگ اور ڈسپلن. سب سے پہلے ڈائٹ آتی ہے. کسی سے بھی آپ نے سنا اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ میں دوائی نہیں لوں گا, میں ڈائٹ سے بہتر کر لوں گا, میں دوائی نہیں لوں گا, میں واک کر لوں گا, اور پھر تیسرے پہ ہم ڈرگ لے کے آتے ہیں. ڈائٹ میں کوشش کریں پروٹین ڈائٹ لیں. اب پروٹین ہمیں کہاں سے ملتے ہیں؟ 2 سورسز, ایک اینیمل پروٹین ہے, ایک پلانٹ پروٹین ہے. اینیملس کے اندر ایگ وائٹ ہے, یوک نہ لیں, ایگ وائٹ لے لیں. دیسی چکن لیں, دوسرا نہ لیں. فش لے لیں, یہ جو وائٹ میٹ ہے, اور اوائڈ کریں بیف اور مٹن کو. یہ آپ ڈائبٹیز, یہ ڈائبٹیز اینڈ آلسو فار دالوں کے لیے بھی تو اوبیسٹی. کہتے ہیں نا کہ ڈائبٹک پیشنٹ کو دالیں اوائڈ کرنی چاہیے. دالیں لے سکتے ہیں, دالوں میں اتنا نہیں ہے, دالوں میں پروٹین ویلیوز ہیں, پر دیکھیں اعتدال کے ساتھ لیں. اچھا, پھر فروٹس ضرور لیں, جیسے پپیتے کا بہت اچھا رول ہے. اولیوز لیا کریں, نٹس لیں, بادام, اخروٹ, انجیر, یہ ساری چیزیں جو ہے نا بہت ہیلپ فل ہیں. ڈائٹ میں اوبیسٹی سے بھی بچنا ہے, اور ڈائبٹیز میں بھی ہمارا یہ ہوتا ہے مقصد کہ فریکوینٹلی میلز لیں ان اے اسمال پورشن. لائک یہ جو 3 ٹائم کا ہمارا ایک کانسیپٹ ہے کہ 3 ٹائم آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا ہے, یہ 5 میں اس کو ڈیوائڈ کریں, تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ آپ کھا صبح 2 سکتے ایگ وائٹ لے لیں, کوئی 10-11 بجے فروٹس لے لیں, 2 بجے سیلڈ کے ساتھ تھوڑی سی روٹی بھی آپ کھا سکتے ہو. 5 بجے کوئی یہ ڈائٹ بسکٹ لے لیں, کوئی دودھ کا گلاس 8-9 بجے لے لیں, رات کو یعنی کہ اپنے میلز کو جو ہے وہ پورے دن پر ڈیوائڈ کریں, پورشن سمال کریں. ہمارے ساتھ لائیو کالر ہیں زاہدہ. جی زاہدہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ ابھی میرا یہ سوال ہے کہ میرے نا یعنی کہ پیٹ کافی پھول گیا ہے نا, موٹاپا جی میں, ادھروں نا کمر دے پیچھے کافی موٹی ہو گیا. تقریباً میری عمر 30 سال کی ہے, تے آ سال دے وچ بہت زیادہ موٹی ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, ان کا سوال تو آپ نے سن لیا, اور یہ اکثر لوگوں کا پرابلم ہوتا ہے کہ پیٹ پھول جاتا ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. ایک تو پیٹ پھول جانا, بڑا ہو جانا, اس کا کیا حل ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور, یہ میرا اپنا ذاتی سوال ہے کہ کیا زیادہ پانی پینے سے پیٹ یا جسم پھولتا ہے؟ نہیں, یہ جو آپ کا سوال ہے اس میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ زیادہ پانی پینے سے. یہ بھی مطلب ایک مس نومر سا بنا ہوا کہ زیادہ پانی پیے تو زیادہ ریٹین ہو جائے. پانی زیادہ ہی پینا چاہیے تاکہ آپ کے جو باڈی سے فضلہ ہے وہ واش آؤٹ ہوتے رہے. تو پانی والا تو معاملہ ہے کہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس چیز سے. اچھا, جو ان کا ہے یہ چونکہ ایج ان کی 30 ایئرز ہے, لائکلی دس از اے پوسٹ پریگننسی یا پوسٹ سی سیکشن ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ ہمارے جو باڈی کے اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن ہے, اس میں الاسٹیسٹی بہت ہے. اب وہ جو پریگننسی کے بعد ایٹ ٹائمز وہ جو باڈی کی شیپ ہے وہ واپس نہیں آتی, کئی خواتین میں نہیں آتی, تو وہ پھر سسٹین ہو جاتی. آگے اب اس میں 2 چیزیں. پہلی چیز, ہم اسٹریٹ اوے کبھی بھی کسی کو سرجری ایڈوائز نہیں کرتے. پہلے تو یہ ہے کہ اپنی لائف سٹائل کی ماڈیفکیشن کریں, ایکسرسائز شروع کریں, یوگا کر لیں, واک کر لیں. اب اچھا, خواتین جنرلی یہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں تو سارا دن گھر پہ کام کرتی رہتی ہوں تو میں کیوں ایکسرسائز کروں. تو ایکسرسائز بھی نا ایک موڈ ہے, واک ایک پراپر ایکٹیویٹی ہے, اسے آپ کبھی یہ گھر کے کاموں سے نہیں کر سکتے. یعنی اس کے لیے آپ نے علیحدہ وقت نکالنا ہے اور پھر ایکسرسائز کرنی ہے. ذہن سے جس طرح یوگا ہے, جس طرح یہ جم ہے, یا یہ ورک آؤٹ ہے, it's a more of a psychological and physical thing, so both the things should combine. اب یہ کہنا کہ میں سارا دن اپنے بچوں کے پیچھے بھاگتے رہتی ہوں, میں سارا دن گھر کے کام کرتی ہوں, میرا وزن نہیں کم ہوتا, تو دیکھیں وہ تو آپ کا سائیکولوجیکل تو اس میں امپیکٹ ہی نہیں آ رہا, وہ تو جسٹ اے فزیکل سارٹ آف ایکٹیویٹی ہے. اس سے بہتر ہے کہ یہ بہن جو ہیں یہ اپنا ٹائم نکالیں ڈائٹ کے ساتھ ساتھ اپنے ورک آؤٹ پہ. اور 2 چیزیں نا, ایک آپ کا کیلوریز انٹیک ہے, ایک آپ کا کیلوریز برن آؤٹ ہے. جب تک آپ اپنے کیلوریز کو برن آؤٹ نہیں کریں گے تو وہ پینٹ اپ ہوتا رہے گا. لیکن پیٹ پھولنا جو ہے اس کے لیے کوئی ریمیڈی یا اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی گیسیس ڈسٹینشن ہو, دوسرا یہ ہے کہ ان میں اوبیسٹی ہو. اچھا, اب حل کیا ہے اس کا؟ انڈائجیشن اگر ہے تو پھر اس کی تو ہمیں کاز دیکھنی پڑے گی. گال بلیڈر میں سٹونز بھی ہو سکتے ہیں, اس پہ دیکھیں جو اس پہ بھی یہ اکثر لوگ آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب میرا پیٹ پھولنا شروع ہو گیا, دیٹس ناٹ این اوبیسٹی. وہ انٹرنلی مطلب جس میں گیس رہنا شروع ہوتا ہے جسے کہتے ہیں, تو اس کو تو انویسٹیگیٹ کرنا پڑتا ہے, پھر اس کے جو کاز ہے اس کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے. اچھا, اگر اوبیسٹی ہے, پہلی چیز ہے لائف سٹائل ماڈیفکیشن. اچھا, اس کے بعد اب FDA اپرووڈ میڈیسنز بھی آ گئی ہیں, اور اس پہ ویسٹ میں بہت کام ہو رہا ہے, اور اس میں بہت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اب ایک اوزیمپک انجیکشن آیا ہے, ونس اے ویک لگاتے ہیں ڈائبیٹکس بھی اور نان ڈائبیٹکس بھی, فار دا ویٹ لاس اینڈ ڈائبیٹک پیشنٹ, اور اس سے اثرات اور اس کے بہت افیکٹو رول ہے. یہ کتنے کا ایک انجیکشن؟ یہ انجیکشن ہے کوئی 20,000 کا, اور اس کی آپ سمجھ لیں کہ 6 ڈوزز ہوتی ہیں.
اور بہت اس میں سیف انجیکشن ہے. اب اس کی سیکنڈ جنریشن بھی آ گئی ہے سکسینڈا کے نام سے. اچھا دیٹس مور ایکسپینسو ایون. پر دیکھیں ویسٹ میں اب جو کام ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم بیماری سے بچیں انسٹیڈ آف ٹریٹنگ دا ڈیزیز. تو ان کا زیادہ اب پروفائلیکسس. لیکن یہ آپ جو چیزیں بتا رہے ہیں یعنی کہ اگر ایف ڈی اے اپرووڈ کوئی بھی میڈیسن یا انجیکشن ہے تو وہ لگوایا جا سکتا ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ ویسے ہی اپنا ویٹ جو ہے وہ مینیج کریں. ربیہ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. جی ربیہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ میں کہتے ہیں میری بیٹی ہے 26 سال کی. ٹھیک ہے, نریب. ٹھیک ہے. اس کی نا اس کی ویسے وہ سمارٹ ہے اور اس کا پیٹ نا بہت بڑھتا جا رہا. اس لیے پوچھ رہی ہے کوئی وہ ویسے ورزش بھی کرتی سب کچھ کرتی بس ویسے سمارٹ ہے اور پیٹ ایسا نکلا ہوا. کوئی سوال آپ کرنا چاہیں گے؟ میں بالکل سمجھ گیا ہوں سوال. اچھا یہ جو بہن نے سوال کیا ہے یہ ایک بڑا کامن ایشو ہے کہ جی ہم سب کچھ کر لے رہے ہیں پر ہمیں فرق نہیں پڑا. مطلب ان کا یہ ہے کہ 26 ایئر اولڈ ان کی ڈاٹر ہے, ادروائز شی از اوکے, پر ان کی یہ جو سینٹرل اوبیسٹی ہے مطلب پیٹ پہ, دیکھیں خواتین میں زیادہ یہ تھائز میں اور پیٹ پہ اوبیسٹی آ رہی ہوتی ہے, اسے ہم سینٹرل اوبیسٹی کہتے ہیں. تو اس کے لیے کیا اچھا اب اس میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی ساتھ بتا دیا ہے کہ انہیں کسی بھی ایکسرسائز اور ورزش سے فرق نہیں پڑا. میں پھر اس پہ یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے ایک دفعہ وہ اپنے ہارمونز کا ٹیسٹ کرائیں جو ان کی صاحبزادی ہے, اور اس کے بعد ایک الٹرا ساؤنڈ کروا لیں. اچھا الٹرا ساؤنڈ میں دیکھیں کہ ہارمونز ان کے ٹھیک ہیں اور الٹرا ساؤنڈ میں کوئی پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز تو نہیں ہے, کیونکہ جس طرح وہ بتا رہی ہیں کہ وہ سب کچھ کر بھی رہی ہے اور ڈسپائٹ اس کے بھی ویٹ لاس نہیں ہو رہا, تو مائٹ بھی یہ ہارمونل جو ہم نے انیشلی گفتگو میں ڈسکس کیا تھا کہ یہ بولا ایشو ہو. اگر تو وہ ہارمونل ایشو ہے تو وہ ہارمونل ایشو کو ایڈریس کریں. کیونکہ میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ جب یہ بہت ایمبیشیسلی جب بچیاں ڈائٹنگ شروع کر دیتی ہیں نا اس کے بھی بہت سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور یہ انسپروائزڈ کرتی ہیں. اور میرے خیال میں آپ فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف جائیں, آپ ورک آؤٹ زیادہ سے زیادہ کریں, جم وغیرہ کریں, بجائے اس کے کہ آپ کریش ڈائٹنگ کر رہے ہیں, ایٹکنز ڈائٹ کر رہے ہیں. کہ وہ ایک تو اس کا ری گین آف ویٹ بہت زیادہ ہے. جب یہ ڈائٹ چھوڑتے ہیں تو یہ اکثر آ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب تک کر رہے تھے ٹھیک تھا, اب یہ کام کیا تو ڈبل ویٹ بڑھ گیا. ایک تو یہ, دوسرا نے یہ انسپروائز ڈائٹ کرنا شروع کر دیتے, پورا دن کچھ نہیں کھانا. اچھا اس کے اپنے پھر اس کی کمپلیکیشنز کیا ہیں جی, بال گرنا شروع ہو گئے ہیں, لیتھارجی بہت ہے, ہڈیوں میں درد شروع ہو گئی ہے. تو اس پہ میری یہی سجیشن ہوتی ہے اپنی بہنوں کو کہ آپ کائنڈلی جو بھی کام کریں وہ سپروائزڈ کریں. سپروائز کریں. ایک آخری سوال میرے پاس, وقت بہت کم ہے, کہ ویٹ کو مینیج کس طرح سے کیا جائے؟ میں نے جس طرح انیشلی بتایا کہ یہ مینجمنٹ تو آپ کے اپنے اختیار میں ہے. ڈائٹ آپ نے خود کنٹرول کرنی ہے, ٹائم آپ نے اپنے لیے خود نکالنا ہے. اچھا اب یہ بھی ایک ہے جی ڈاکٹر صاحب میرے پاس پورے دن ٹائم ہی نہیں ہوتا, یہ آپ دیکھیں جی میں تو اتنا بزی ہوتا ہوں یا بزی ہوتی ہوں جی میں نہیں ٹائم نکال سکتی. تو اپنی صحت کے لیے آپ نے خود ٹائم نکالنا ہے, صحت کو پرائرٹائز کی کریں. میں ہر کسی کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بیمار ہونے سے بچنا ہے, کیونکہ دیکھیں اوبیسٹی کی ٹریٹمنٹس تو اویلیبل ہیں پر ہر ٹریٹمنٹ کے ساتھ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں, سرجری کی کمپلیکیشنز بھی ہیں, وائٹامن ڈیفیشنسیز بھی ہے. تو آپ پہلے ہی سوچ لیں, اپنی ڈائٹ کو ریسٹرکٹ کریں, ہیلدی ڈائٹ کھائیں, باہر سے ضرور کھائیں پر کوالٹی فوڈ کھائیں, ڈیپ فرائڈ چیزیں اوائڈ کریں, میٹھے کا استعمال کم کریں, اور سب سے زیادہ ہے ورک آؤٹ. اور ورک آؤٹ پلانڈ ورک آؤٹ, یہ نہیں کہ میں سارا دن کام کرتا ہوں یا کام کرتی ہوں میں گھر کی, یہ کوئی ورک آؤٹ نہیں. اپنے لیے ٹائم نکالیں, نہ جائیں پارک میں, اپنے گھر میں واک کر لیں, چھت پہ واک کر لیں, صحن میں واک کر لیں. موسم آگے گرم آ جانا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے, گھر پہ یوگا کر لیں. اب دیکھیں یوٹیوب پہ ہر چیز اویلیبل ہے, آپ کی شوز میں اتنے لوگ اتنی باتیں بتاتے ہیں, ان سے گائیڈنس لے لیں. خواتین گھر کے اندر بھی کر سکتی ہیں, ایک میٹ لے لیں, اپنا لیکن کسی نہ کسی صورت جو مرضی سچویشن ہے آپ ورک آؤٹ لازمی کریں, چیزوں کو مینیج کریں, اور چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں جب آپ اپنی صحت کے لیے وقت نکالتے ہیں. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر راشد سراج صاحب ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے. ویوز ابھی ایک بریک, آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آف یوز اگر ہم پاکستان کی کرنٹ سچویشن کو دیکھیں سو پاکستان میں آبادی میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. 2024 آ پہنچا ہے لیکن تاحال ہم اپنی آبادی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے, جس کی وجہ سے ملکی وسائل کا تناسب اور اس میں جو بیلنس ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے. اس کے ہمارے فیوچر پر بہت خطرناک اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. مزید اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں, آپ کے ساتھ یہ خصوصی
رپورٹ شیئر کرنا چاہیں گے۔ آبادی میں اضافہ ملکی وسائل کو تیزی سے نگل رہا ہے۔ ادارہ شماریات پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کے مطابق پاکستان 24 کروڑ 14 لاکھ 90 ہزار کی آبادی کے ساتھ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ کسی نے سوچا ہے کہ اگر وسائل ہی میسر نہیں تو آبادی زیادہ کیوں ہے، یا آبادی زیادہ ہے تو وسائل کیوں نہیں بڑھائے جا رہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ترجیحی بنیادوں پر توجہ طلب ہیں۔ ادارہ شماریات کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 6 سال کے دوران یومیہ 15,500 بچوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ ملکی وسائل کا تناسب اس قدر بگڑ چکا ہے کہ 2040 تک ملک بھر میں مزید 15.5 ملین گھروں کی ضرورت ہوگی۔ 2040 تک مزید 104 ملین یعنی 10 کروڑ 40 لاکھ نئی نوکریاں پیدا کرنا پڑیں گی۔ 57,000 نئے پرائمری اسکول نہ کھولے گئے تو شرح خواندگی خطرناک حد تک گر سکتی ہے۔ عوام کو صحت اور تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں سہولیات کے سنگین فقدان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صدر ایل سی سی آئی کاشف انور، سابق سینئر نائب صدر ایل سی سی آئی ذیشان خلیل اور پاکستان میں سری لنکا کے اعزازی کونسل جنرل یاسین جویا نے ملک کی جی ڈی پی اور وسائل بڑھانے کا طریقہ بتا دیا۔ دیکھیں، یوتھ تو ہماری اسٹرینتھ ہے اور ہمیں اس اسٹرینتھ کو پازیٹیو طریقے سے اپنی اکانومی میں اس کی کنٹریبیوشن کرانی ہے۔ جس رفتار سے پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے، اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ایک بچے کا مطلب ہے ایک پورا خاندان، ایک پوری جنریشن، اور اس کے لیے جتنے ریسورسز چاہیے، بینگ اے ڈیولپنگ کنٹری اٹ از ویری ڈیفیکلٹ۔ سری لنکا کی ٹوٹل پاپولیشن جو ہے وہ 25 ملین ہے، جو کہ تقریباً ڈسٹرکٹ لاہور کے برابر ہے، لیکن اسی لیے وہاں کا لٹریسی ریٹ 98% ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان کو 55-56 ہے۔ اور پاکستان کیونکہ ایک بہت بڑا کنٹری ہے، 250 ملین کی پاپولیشن، 25 کروڑ کی پاپولیشن ہے، کیونکہ گروتھ ریٹ بہت زیادہ ہے اور بینگ اے ڈیولپنگ کنٹری آپ کے پاس لیس ریسورسز ہے ان کو فیڈ کرنے کے لیے، تو اس لیے میرا ریکمنڈیشن یہی ہے کہ ہمیں اپنی آبادی کو کنٹرول کرنا ہے، اپنی پاپولیشن گروتھ کو ریڈیوس کرنا ہے اور اپنے ریسورسز کو بڑھانا ہے، تاکہ جو پاپولیشن ہماری جو لوگ موجود ہیں ان کو ہم اچھی ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پر خدمت کر سکیں۔ بینگ اسلامک اسٹیٹ ہمارے لیے یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ ہم پاپولیشن کے کنٹرول پہ جائیں، مگر ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنی اکنامک ریوائول میں جا سکتے ہیں، اکنامک گروتھ میں جا سکتے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ اگلے 5-10 سالوں کا پلان بناتے ہوئے انڈسٹریز کی طرف جا سکتی ہے، انڈسٹریلائزیشن کر لے، تاکہ جو ہمارا ایک چنک جو گروتھ میں آ رہا ہے، جو بچے بالغ ہوں گے نوکریوں کے لیے آئیں گے، کل کو ان کو نوکریوں کی ضرورت تو ہے ہی، اور آج جو ہم کام کریں گے وہ اگلے 15 سال بعد ہمارا جا کے وہ ہوگا۔ اس لیے یہ تو نہیں نا کہ اوور نائٹ ہم نے سیڈنگ کی اور وہ سارے پودے نکل آئیں گے اور اس کا فروٹ ہم لینا شروع کر دیں گے۔ آبادی میں اضافہ ملک کے لیے کسی المیے سے کم نہیں۔ اس ازحا کو مزید طاقتور ہونے سے روکنے کے لیے حکومت کو جامع اور مؤثر پالیسی کے تحت آبادی کے اضافے کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ یہ خصوصی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ صدر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کاشف انور صاحب اس وقت موجود ہیں۔ کاشف صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس۔ رپورٹ آپ نے بھی ملاحظہ کی، اس رپورٹ میں ہم نے آپ کو بھی دیکھا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ملک کی بڑھتی ہوئی جو آبادی ہے وہ اس وقت ہمارے ملک کے لیے، ہمارے قوم کے وجود کے لیے کس قدر خطرہ جو ہے وہ بن رہی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہماری بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے وہ قوم کے لیے خطرہ ہے۔ ہم اگر یہ کہیں کہ ہماری 50% سے زیادہ پاکستان کی جو یوتھ ہے، جو کہ یہ طاقت کسی ملک کے پاس نہیں ہے، تو ہمیں اس چیز کو، اس یوتھ کو ہمیں پازیٹیولی لینا چاہیے، اور ہم اس سے بہت سے ارننگ کر سکتے ہیں۔ ہم جو بار بار بات کرتے ہیں کہ ہمیں اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف جانا ہے، ہم اگر اپنے اس وقت را مٹیریلز کو، ہم اس وقت اپنے فنش گوڈس کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، تو میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنی لیبر کو، ہم اپنے ہیومن ریسورسز کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اور ہم بہت سا اس سے جو ڈالرز ہیں ہم بہت سے کما سکتے ہیں۔ ہمارا یوتھ کیپیبلٹی میں، کیپیسٹی میں کسی سے بھی کم نہیں ہے، تو ہمیں اس کو انٹرنیشنلی بھی ہمیں ان ایونیوز پہ کام کرنا چاہیے، اور ہماری جو لوکلی بھی ہمیں انڈسٹری کو اتنا پروان چڑھانا چاہیے کہ ہمارے پاس جو یوتھ ہے ہماری، وہ جس طرح کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس 10 کروڑ نوکریاں چاہیے ہوں گی، اور ہر سال ہمارے بچے جو ہیں وہ کالجز سے، یونیورسٹی سے تیار ہو کے باہر نکل رہے ہیں اور انہیں جابز نہیں مل رہی۔ تو ہمیں جابز کی اپرچونیٹیز اپنے ملک کے اندر پرووائڈ کرنی ہے، اور یہ تبھی پاسبل ہو سکے گا جب ہمارے ملک کے اندر انڈسٹری لگے گی۔ ہمارے ملک کے اندر جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم امپورٹس پہ سارے ڈپینڈنٹ ہیں، تو جب تک ہمارے ملک کے اندر امپورٹ سبسٹیٹیوشن نہیں آئے گی، انڈسٹریلائزیشن نہیں آئے گی، تو یہ جس چیز کو ہم نیگیٹو لے رہے ہیں اس چیز کو ہم پازیٹیو بھی لے سکتے ہیں، اور ہم اپنی جو ہمارا ایک بہت بڑا حصہ ہمارا زراعت سے ریلیٹڈ ہے، ہم اور زراعت سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ تو ہم اپنے جو ان ایریاز میں ہیں
زرعی ایریاز میں جو بچے ہیں انہیں اپنی زراعت میں ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ، ایڈوانس ایجوکیشن کے ساتھ ہم اپنی زراعت کو بڑھا سکتے ہیں. تو ہمارے پاس ہر وہ ایونیو ہے جس سے ہم جس چیز کو ہم نیگیٹو لے رہے ہیں اس چیز کو ہم پازیٹیو لے سکتے ہیں. تو ہمیں اس کو اپنی اسٹرینتھ لینا چاہیے، اپنی ویکنیس نہیں لینا چاہیے. اچھا کاشف صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ ہمارے پاس ہماری آلموسٹ آبادی کا 67% حصہ جو ہے وہ ہماری یوتھ پر مشتمل ہے. اس یوتھ کو چینلائز کرنا، اس کو راستہ دکھانا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا پرابلم ہے جس کے لیے ہمیں حکومت ایز سچ کام کرتی دکھائی نہیں دے رہی. پاکستان سے بہت زیادہ برین ڈرین ہو رہا ہے. پچھلے ہم نے 2 سالوں میں دیکھا جب سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی، اکنامک انسٹیبلٹی آئی، لوگوں کی خواہش ہے، یوتھ کی خواہش ہے کہ کیسے ہی ہمارا ویزا لگے اور ہم باہر موو کر جائیں. آپ کو کیا لگتا ہے برین ڈرین ہونے سے بچانے کے لیے اس یوتھ کو پاکستان میں ہی روکنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے what needs to be done؟ دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہر دوسرا پاکستانی جو ہے وہ ملک چھوڑ کے جانا چاہتا ہے. اس سے پہلے ایسے حالات کبھی ایسے نہیں ہوئے کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس ملک کو چھوڑ جاؤں. اس کا مطلب ہے کہ اس ملک سے بہتر اپرچونٹیز باہر ہیں. تو ہمیں اس ملک کے اندر اپرچونٹیز دینی ہوں گی. اور سب سے پہلے یہ بہت ضروری ہے، ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا 2.5 کروڑ بچہ جو ہے وہ آج بھی ایجوکیشن سے محروم ہے، اسکول سے باہر ہے. ہمیں اس ایجوکیشن کو اس لیول پہ لانا ہے اور کہ ہم اس کو انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو اپنے بچوں کو ایجوکیشن ہی نہیں دے پا رہے. پھر ایجوکیشن اس وقت بہت ایکسپینسو ہو گئی ہے، آپ کی جو لیونگ ہے وہ بہت ایکسپینسو ہو گئی ہے. ہماری ہر چیز جو ہے، آپ یوٹیلیٹیز کو دیکھ لیں، گیس، بجلی، پیٹرول آئے روز بڑھ رہی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اگر اپنی یوتھ کو یہاں روکنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسے اقدامات لینے ہوں گے کہ ہمارے ملک کے اندر زیادہ سے زیادہ انڈسٹری لگے. اگر ہم صرف یہ کہیں کہ دیکھیں آئی ٹی کے شعبے میں آنا بہت ضروری ہے. ہم آئی ٹی کے شعبے سے اگر ہم دیکھیں تو باقی ہمارے ہمسایہ ممالک، اگر آپ انڈیا کا ہی نام لیں تو اس نے بہت سے ریزروز اپنے آئی ٹی کی وجہ سے، بہت سے اس نے اپنے ڈالرز بھی کمائے ہیں. لیکن اس بات کو بھی دیکھا جائے کہ اس نے اپنی انڈسٹری کو بہت فروغ دیا ہے. تو ہمیں انڈسٹری کو فروغ دینا ہے. لیکن اس بات کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جس طرح سے، جو کہ میں نے پہلے بھی کہا، کہ ہماری جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ گئی ہے، جب تک ہم اس سے کنٹرول نہیں کریں گے تب تک ہمارے ملک کے اندر انڈسٹری نہیں لگے گی. اور اس بات کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اس وقت انڈسٹری آپ کے ملک کے اندر بند ہو رہی ہے. لوگ جو ہیں وہ انڈسٹریز دوسرے ملکوں میں شفٹ کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس رجحان کو روکنا ہے. ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہاں پر اگر آپ انڈسٹری لگائیں گے، آپ کاروبار کریں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح ابھی بھی دیکھیں کہ سعودی ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے جو ہمارے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے. تو اگر اور بھی انویسٹمنٹس آتی ہیں اور فارن انویسٹر کے ساتھ ساتھ ہمیں اس وقت جو لوکل انویسٹر ہے اسے بھی ہمیں اپ گریڈ کرنا ہوگا، فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا. اور یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہمارا انڈاکومنٹڈ پیسہ ہے اس پیسے کو بھی باہر لا کر ہمیں اس کو اکانومی کے اندر لگانا ہوگا. ہمیں کنسٹرکشن سیکٹر از ویری امپورٹنٹ. جب آپ کا کنسٹرکشن سیکٹر چلتا ہے تو اس سے آپ کی 50 سے 60 انڈسٹری چل پڑتی ہے. تو ہمیں ان شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم، میڈیم ٹرم دیکھنا ہوگا. اور ہمیں سب سے پہلے یہ جو برین ڈرین ہم کہہ رہے ہیں اس کو اگر ہمیں پازیٹیو بھی لینا چاہیے کہ ہمارے باہر سے ریمیٹنسز آئیں گی. لیکن اگر ہر پاکستانی ہی ملک چھوڑ کے جانا چاہے گا اس ملک سے تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے. ہم تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ بیٹھنا ہوگا. گورنمنٹ کو ایسے اقدامات کرنے ہوں گے کہ لوگ اس ملک کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کریں، اپنا پیسہ اس ملک کے اندر لائیں، اس ملک سے باہر نہ پیسہ رکھیں اور نہ ہی اپنے بچوں کو باہر بھیجیں. یہ بہت ضروری بات ہے. جی اچھا، اس سب کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایک اور اینگل سے دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک طرف تو ہمارے ملک کی آبادی بڑھ رہی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے؟ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو انفارچونیٹلی یہاں پر ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ مذہبی کارڈ
शरई चीज़ों को बीच में ले आते हैं, लेकिन अगर हम एक हकीकत के पर्सपेक्टिव से देखें सो हमारे यहाँ पर ज़्यादा औलादें या ज़्यादा बच्चे उन लोगों के होते हैं जो बिलो द पॉवर्टी लाइन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हालांकि सबसे ज़्यादा वसाइल की कमी ऐसे लोगों के पास है। आपको नहीं लगता कि इस हवाले से भी अवेयरनेस की ज़रूरत है, उन लोगों को शऊर देने की ज़रूरत है और फिर ऐसे बच्चों को तालीम देने की ज़रूरत है? यहाँ पर भी ऑब्वियसली जब हम 67% यूथ की बात करते हैं उसमें बिलो द पॉवर्टी लाइन जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनके बच्चे भी आते हैं और अनफॉर्चुनेटली उनके बच्चे जो हैं वो कोई तालीम हासिल नहीं करते, वो किसी मतलब रेडी लगा लेंगे कल को या किसी के हाँ कोई मुलाजिम लग जाएंगे, कोई मैकेनिक की दुकान पर चला जाएगा, उसका हमारे मुल्क को उस तरह से फ़ायदा नहीं होगा। सो आपको क्या लगता है इस ज़िम्मे में क्या करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। हमें बिल्कुल देखें, अवेयरनेस देने में और तालीम देने में तो ना हमें शरअ मना करती है और ना हमारा मज़हब मना करता है, ना हमारा कानून मना करता है। तो हमें ज़रूर इस बात को अवेयरनेस ज़रूर देनी चाहिए कि अगर आपके पास वसाइल नहीं हैं और अगर आप अपने बच्चों को बेहतर तालीम दे सकते हैं। देखें, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे 2.5 से 3 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, तो जो आपने बात की है बिलो द पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उन्हीं के बच्चे इन स्कूलों से बाहर हैं। तो अगर हम इस बात से अवेयरनेस दें कि हम अपने बच्चों को सही तालीम, सही सेहत, सही फूड प्रोवाइड कर सकें, तो अल्टीमेटली जितने ज़्यादा आपके बच्चे होंगे और अगर आप उनको अफोर्ड नहीं करते तो मेरा ख्याल है कि इसमें अवेयरनेस देने में कोई मुज़ायका नहीं होगा। और अगर हम अपने इस्लामिक स्कॉलर्स को भी ऑन बोर्ड ले लें तो हम इस कैंपेन को बिल्कुल अवेयरनेस को हम बिल्कुल चला सकते हैं कि अपने बच्चों की सेहत का ध्यान रखें, तालीम का ध्यान रखें, उनके खाने पीने का ध्यान रखें। तो मैं नहीं समझता कि अगर हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हमारे साथ हों और तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स के हम साथ ले लें अपने लीडर्स को, तो जो गवर्नमेंट है वो इसमें कामयाब नहीं हो सकती। हमें लेकिन ऑन बोर्ड लेना होगा सबको, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इसमें भी कोई दो, और हमें इस बात को भी देखना है कि अगर हम अपने इस चैलेंज को नहीं कोप कर सकते तो फिर हमें अपनी आउटपुट को बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर से भी लोग निकलते जा रहे हैं, उस तरह से हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही। आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं। तो सिर्फ एक जगह पे ही सिर्फ मसला नहीं है, हमें अक्रॉस द बोर्ड उन तमाम इश्यूज़ को देखना है कि हमें एग्रीकल्चरल लैंड जो है उसको वहाँ पर एग्रीकल्चर ही होनी चाहिए। हमें हॉरिजेंटली जो हम बना रहे हैं कंस्ट्रक्शन, हमें वर्टिकली जाना होगा। तो अगर हम इन तमाम एस्पेक्ट्स को लेके चलेंगे तो मैं नहीं समझता, और अगर हम किसान को उसकी फसल की सही कीमत देंगे तो अल्टीमेटली वो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा करेगा। अगर आप कॉटन की मिसाल ले लें तो हमें 15 मिलियन बेल अपनी लोकल इंडस्ट्री के लिए चाहिए होती है, लेकिन हम 6 से 7 या 8 मिलियन बेल्स के करीब प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर किसान को उसकी पैदावार की कीमत सही मिल जाए, अब जिस तरह से हम क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, और आप आजकल भी देख लें कि चूँकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं तो जो बारिशें ज़्यादा हो रही हैं उससे भी सैलाब आ रहा है, हमारी फसलों को, हमारी ज़मीनों को, हमारी प्रॉपर्टीज़ को जो नुकसान पहुंच रहा है। अगर हमारे पास वाटर रिजर्वॉयर्स भी हों तो वो ये बच जाएगा, ये नुकसान नहीं होगा। तो हमें हर एंगल पे देखना होगा, हर तरह से आगे आना होगा। मैं समझता हूँ कि अगर हम मिल के काम करें किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी इशू के ऊपर, तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे हम काबू ना पा सकें। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, जस्ट यूथ की हम बात करें हैं बेसिकली, तो मेरे ख्याल में हमें जब आबादी बढ़ने की जब हम बात करते हैं और उसमें आबादी के मुख्तलिफ हिस्सों की बात करते हैं और उसमें यूथ के जिस तरह से हम बात करें हैं, सबसे ज़्यादा परसेंटेज हमारी यूथ की है। आपको क्या लगता है कि बिलखुसूस हमारी यूथ के लिए उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए हुकूमती इक़दामात क्या होने चाहिए जिसके तरीके से हम अपनी यूथ को एजुकेट भी कर रहे हों, जब वो एजुकेशन कंप्लीट करें तो उनके लिए यहाँ पर ही अपॉर्चुनिटीज़ हों, वो बाहर को मूव ना करें। और अल्टीमेटली इंसान जो है, हर इंसान चाहता है कि उसके पास पैसा हो, वो एक अच्छे तरीके से अपना जो सर्कल है लाइफ का वो मैनेज कर सके। सो यूथ को पाकिस्तान में ही रोकने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या करने की ज़रूरत है? इस यूथ के लिए हुकूमती इक़दामात क्या होने चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें एजुकेशन अपनी यूथ को प्रॉपर देनी है
اور ہمیں ان کے لیے جاب کی اپرچونیٹیز کو پیدا کرنا ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس جاب کی اپرچونیٹیز نہ ہوں تو لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن خراب ہو جاتی ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو کرنٹلی ہمارے ملک میں جو آپ کچھ شہروں میں اور بڑے شہروں میں دیکھ لیں کہ جو لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن ہے وہ خراب ہو رہی ہے، وہ اس میں یہ وجہ بھی ہے کہ انفلیشن بہت بڑھ رہی ہے، آپ کے پاس اس طرح سے ریسورسز نہیں ہیں، آپ کے پاس جابز نہیں ہیں، لے آفس ہو رہے ہیں، لوگ اپنے فیکٹریوں کو بند کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس طرح سے ان ایکسپینسز کو میٹ نہیں کر پا رہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی، جو میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جو اس وقت انڈسٹری کا لگنا بہت ضروری ہے، اور ہمیں جو اکنامک ایکٹیویٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے. میں یہاں پر ٹیکس بیس کی بات بھی کرنا چاہوں گا، لوکل انویسٹر کی بات بھی کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس وقت آلریڈی ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں ان کے لیے یہ مشکلات نہ پیدا کی جائیں. ہمارے جو فریکوینٹ ایس آر اوز آ رہے ہیں، ابھی بھی پچھلے 3-4 مہینے سے ایس آر اوز جو ہیں ان کی بھرمار لگی ہوئی ہے. تو اگر کنسسٹینسی اور کنٹینیوٹی آف پالیسیز فار دا اکنامک ایکٹیویٹی از ویری امپورٹنٹ. دوسری طرف ہمارا جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر اسی طرح سے ہماری تمام یہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں یہ مسائل رکھیں گے تو ہمارے ملک میں مسائل ہوں گے. آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جانا ہوگا، بہت ضروری ہے. دیکھیں جب تک ہم اپنے ملک کے اندر روپی اور ڈالر کی پیرٹی کو کنٹرول نہیں کریں گے، اگر یہاں پر ہی آپ کا روپی اور ڈالر کی پیرٹی رہے گی تو ہم انفلیشن کو کم نہیں کر سکیں گے. ہمیں انفلیشن کو کم کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں اور پاکستان جیسا ملک جو ہے، اب جو انفلیشن کی صورتحال ہے، انفلیشن کو کم کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے تو پھر ایک پورا اپنا سرکل درست کرنا ہوگا. دیکھیں ایک پورا روڈ میپ چاہیے ہے اور ہمیں آلویز بی پازیٹیو. میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں آپٹیمسٹک رہنا چاہیے. بہتر سے بہتر پالیسیز گورنمنٹ کو دینی بھی ہمیں چاہیے. گورنمنٹ کو اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ بھی لینا چاہیے. جو آپ کا اکنامک ایکٹیویٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے اور میڈیم ٹرم پالیسیز بنانی ہوں گی. دیکھیں اگر میں یہاں پر مثال صرف یہی دے دوں کہ ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم 19 سے 20 بلین ڈالرز کا فیول باہر سے امپورٹ کرتے ہیں تو آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جانا ہے. تو آلٹرنیٹ انرجی میں تو ہم سولر سے بھی الیکٹریسٹی پروڈیوس کریں، چلے جتنی بھی کر رہے ہیں، اور اس کی انویسٹمنٹ بھی ایک کنزیومر خود کرتا ہے اپنی پاکٹ سے. تو اگر ہم آئی پی پیز کے ساتھ ان فیصلوں کو دوبارہ کریں اور ہم جو کیپیسٹی کاسٹ ہم دے رہے ہیں اس پہ ہم دیکھیں تو ہمیں میں پھر وہی بات ہے کہ ہمیں ایک طرف نہیں دیکھنا، ہمیں بہت سی چیزوں کی طرف دیکھنا ہے. ہم اگر دیکھیں، اگر ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں وہاں پر بہت سی زیادہ اتنی کیپیسٹی کی ضرورت نہیں ہے امپلائمنٹ کی جتنے وہاں پر امپلائڈ ہیں لوگ. تو ہمیں ان کو دوسرے گورنمنٹ کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پر شفٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ آپ انہیں لے آف کریں تو یہ، لیکن اکراس دا بورڈ ہمیں بیٹھ کر، جس طرح ایس آئی ایف سی بہت سے فیصلے کر رہا ہے، تو ایس آئی ایف سی ابھی ایس آئی ایف سی کی بدولت ہی ہمارے ملک کے اندر جو ابھی جو سعودی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور باقی بھی جو انویسٹرز ہیں وہ آنا چاہتے ہیں. تو اگر ہم ان ایشوز پہ بھی ایک ایشو کو بھی اٹھاتے جائیں اور اس کو اکراس دا بورڈ ود اسٹیک ہولڈرز ہم اس کو لے کے چلیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اپنے ان پرابلمس کو اوور کم نہیں کر سکتے. اور obviously ان تمام چیزوں سے جو ہے، ان تمام اقدامات سے ہم اپنے ملک کی حالت کو، اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی یوتھ کو انگیج کرنا چاہیے، ان کی انرجیز کو چینلائز کرنا چاہیے اور ان کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، تاکہ اگر ایک طرف سے آبادی بڑھ رہی ہے لیکن اگر وہ آبادی، اس میں موجود جو بچے ہیں، یوتھ ہے، وہ ایجوکیٹڈ ہوگی تو چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی، ملک جو ہے وہ ایک سموتھ راستے پر چل رہا ہوگا. بہت شکریہ کاشف انور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ویورز ابھی ایک بریک، آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد.